बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। इंडिया की एक और उड़ान। चंद्रयान 3 के बाद सोलार मिशन आदित्य L1 कामयाबी से रवाना। 125 दिन बाद मंजिल पर पहुंचेगा। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में हजारों लोग सड़कों पर निकल पड़े। फ्रांस को बाहर करने का मुतालबा। गबून में बागी लीडर्स ने कहा जल्द इलेक्शंस नहीं कराएंगे, माजी की गलतियों को नहीं दोहराएंगे। अमेरिका और इत्तेहादियों की जंगी मशकों के बाद नॉर्थ कोरिया ने समंदर में क्रूज मिसाइल्स छोड़े। इराक में 2 मिनी बसों की टक्कर। अरबईन के 16 अज़ादार जाँ बहक, ज्यादातर का ईरान से ताल्लुक। पाकिस्तान में महंगाई और बिजली की शरहों के खिलाफ एहतजाज। कराची से खैबर तक बाजार बंद। बरतानिया में हैरोड्स ग्रुप के चीफ मोहम्मद अल फायद इंतकाल कर गए। अमरीकी पुलिस ने एक और ब्लैक हामिला औरत को गोली मारकर हलाक कर दिया। सिंगापुर में इंडियन ओरिजिन थर्मन शानमुगारत्नम सदर चुन लिए गए। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के सोलार मिशन की। चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के जरिए तारीख बनाने के बाद इंडिया ने एक और कारनामा अंजाम दिया है। हफ्ते को उसका सोलार मिशन आदित्य L1 कामयाबी से रवाना कर दिया गया। इंडिया के पहले सोलार मिशन को दिन के 11:50 पर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV-XL के जरिए रवाना किया गया। उड़ान के 63 मिनट बाद आदित्य L1 और जमीन के मदार को कामयाबी से अलग किया गया। आदित्य L1 को जमीन से 1.5 मिलियन किलोमीटर पर सूरज और जमीन के सिस्टम के मदार में उतारा जाएगा। L1 के सफर के जरिए 125 दिन लगेंगे। आदित्य L1 में कई पेलोड्स हैं जो सूरज के माहौल का तफसील से जायजा लेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इन पेलोड्स के जरिए तस्वीरें और डेटा रवाना किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, इसरो के चीफ और कई दूसरों ने L1 की रवानगी पर इसरो साइंसदानों और मुल्क को मुबारकबाद दी। पूरी दुनिया में इंडिया के सोलार मिशन की रवानगी की खबर को नोट किया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार शेजी ने बताया कि आदित्य L1 के मंजिल पर पहुंचने से न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया की साइंसी दुनिया को फ़ायदा होगा। इस मिशन से साइंसदानों को सूरज की सरगर्मियों के बारे में अहम मालूमात हासिल होंगी। आदित्य L1 की कामयाबी की सूरत में इंडिया उन गिने चुने मुल्कों में शामिल हो जाएगा जो इस कारनामे को अंजाम देंगे, जो सूरज के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। जापान ने सबसे पहले 1981 में ऐसा मिशन रवाना किया था। 1990 के दहाके में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और यूरोप की स्पेस एजेंसी ESA ने इस सिलसिले में काम शुरू किया था। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर से मजीद तफसीलात मिल रही हैं। इसरो ने ये बात बताई। अफ्रीका के मुल्क नाइजर में हजारों लोगों ने सड़कों पर निकलते हुए फ्रांस को मुल्क से बाहर करने का मुतालबा किया। दारुल नयामी में एहतजाजी एक हवाई अड्डे के करीब जमा हुए और साम्राज्यत मुर्दाबाद, नाइजर आज़ाद मुल्क है, फ्रेंच सिपाही चले जाओ, नाइजर तुम्हारी जायदाद नहीं है जैसे नारे लगाए। कई उलेमा ने भी एहतजाजी रैलियों में हिस्सा लिया और अमन के दुश्मनों से मुल्क की हिफाजत का मुतालबा किया और दुआ की। इस्लामिक काउंसिल ऑफ नाइजर के सदर ईसा हसन करांता ने नाइजीरिया पर पाबंदियां लगाने और फौजी कार्रवाई की धमकी देने के लिए वेस्ट अफ्रीका के मुल्कों के ग्रुप पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि हम अमन पसंद और इंसाफ पसंद लोग हैं, अल्लाह हमारे साथ है, वो हमें तमाम अंदरूनी और बैरूनी खतरों से महफूज रखेगा।
معلوم ہوا کہ نائجر میں یہ بغاوت کے بعد سب سے بڑی ریلی تھی۔ ملک میں 26 جولائی کو فوجی بغاوت ہوئی تھی اور فرانس کے اتحادی صدر محمد بازوم کو برطرف کر دیا گیا تھا۔ افریقہ کے ملکوں میں فرانس کے خلاف جذبات بڑھتے جا رہے ہیں۔ حالیہ عرصے میں کئی ملکوں میں فوجی بغاوتیں ہوئی ہیں۔ یہ بغاوتیں اس بات کا اشارہ کر رہی ہیں کہ علاقے میں فرانس اور مغربی ملکوں کا اثر کم ہو رہا ہے اور رشیا اور چائنا کا اثر بڑھ رہا ہے۔ فرانس افریقہ کے کئی ملکوں میں کالونیاں رکھ چکا ہے۔ نائجر کی فوج نے فرانس پر ملک میں دخل اندازی کرنے کا الزام لگایا۔ فوجی حکومت کے ترجمان نے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کی طرف سے محمد بازوم کی تائید پر ری ایکشن دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ فوجی ترجمان نے کہا کہ میکرون کے بیان کا مقصد نائجر عوام کی خواہشات اور امنگوں کو دبانا ہے جو اپنی قسمت خود لکھنا چاہتے ہیں۔ افریقہ کے ایک اور ملک گابون میں فوجی بغاوت کرنے والے لیڈرز نے کہا ہے کہ انہیں الیکشن کرانے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ باغی لیڈر نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ سویلین حکومت بحال کرنے کے دباؤ میں ماضی کی غلطیاں دہرائی جائیں۔ فوجی لیڈر برائس گوما نے یہ بات کہی۔ حال ہی میں الیکشنز میں دھاندلیوں کا الزام لگاتے ہوئے صدر علی بونگو کا تختہ الٹ دیا گیا تھا جو تیسری بار صدر بننے والے تھے۔ بونگو کا خاندان 56 سال سے ملک پر چھایا ہوا ہے۔ فوجی بغاوت کے بعد دارالحکومت لیبریل کی سڑکوں پر جشن منایا گیا، لیکن کئی ملکوں نے بغاوت کی مذمت کی اور فوجی حکومت کو ختم کرنے اور سویلین حکومت بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ فوجی لیڈر نے کہا کہ ہمارا مقصد جلد سے جلد کام کرنا ہے، لیکن جلدی میں ہم غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے۔ عراق میں سڑک کے ایک حادثے میں کم سے کم 16 لوگ جاں بحق ہو گئے، جن میں زیادہ تر آزاددار ہیں۔ یہ حادثہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب لاکھوں لوگ شہدائے کربلا کے چہلم اربعین کے لیے کربلا میں جمع ہو رہے ہیں۔ یہ حادثہ دجیل اور سمارا کے درمیان پیش آیا۔ حادثے کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں، لیکن کہا گیا کہ زیادہ تر مرنے والوں کا تعلق ایران سے ہے۔ زخمیوں کو ہاسپٹلز میں شریک کیا گیا۔ صلاح الدین صوبے کے ایک میڈیکل آفیسر نے بتایا کہ جمعے کو آدھی رات سے پہلے 2 منی بسوں میں ٹکر ہوئی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک ڈرائیور کو آنکھ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ بعض خبروں میں مرنے والوں کی تعداد 18 بتائی گئی۔ اس سال 2.6 ملین عزادار اب تک اربعین کے لیے عراق پہنچ چکے ہیں۔ وزارت داخلہ نے یہ فگرز جاری کیے۔ پچھلے سال عراق میں سڑک حادثوں میں 4,900 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ وہاں کی خراب سڑکیں اور انفراسٹرکچر ہے۔ امریکہ نے B-1B بمبار جہازوں کے ذریعے نارتھ کوریا کو وارننگ دی، لیکن نارتھ کوریا نے جواب میں سمندر میں کروز میزائل چھوڑے۔ امریکہ نے جاپان اور ساؤتھ کوریا کے ساتھ مل کر جنگی مشقیں کی۔ ان مشقوں کے ذریعے نارتھ کوریا کو پیغام دیا گیا۔ پچھلے ہفتے امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر یہ مشقیں کی تھیں۔ ایسی مشقیں ہر سال ہوتی ہیں۔ نارتھ کوریا ہمیشہ ایسی مشقوں کی مذمت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جنگ کا ماحول پیدا کرنے کے برابر ہے، لیکن جاپان اور کوریا کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بچاؤ کی کوششوں کے سلسلے میں ایسی مشقیں کرتے ہیں۔ لیکن نارتھ کوریا نے ان مشقوں کے بعد یلو سی میں کئی کروز میزائلز داغے، جس سے تناؤ اور بڑھ گیا۔ ساؤتھ کوریا کی فوجوں کے چیف نے بتایا کہ صبح تقریباً 4 بجے نارتھ کوریا نے یہ میزائل داغے۔ اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے۔ امریکی پولیس کے ایک آفیسر نے ایک بلیک حاملہ عورت کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ واقعہ اوہایو میں پیش آیا۔ پولیس نے اس واقعے کا ویڈیو جاری کیا ہے، جس پر کافی غصہ ہیں لوگ۔ اس افسوسناک واقعے میں اس عورت کے پیٹ میں پلنے والی بچی بھی ہلاک ہو گئی ہے۔ اس عورت کی پہچان 21 سالہ تاکیت ینگ کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ وہ نومبر میں بچی کو جنم دینے والی تھی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک آفیسر گروسری اسٹور کے باہر کھڑا ہوا ہے اور اس عورت سے بات کر رہا ہے۔ وہ عورت کو گاڑی سے باہر نکلنے کے لیے کہتا ہے، وہ انکار کرتی ہے اور پھر گاڑی آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے، جس کے بعد ایک دوسرا آفیسر اسے گولی مار دیتا ہے۔ گاڑی 50 فیٹ دور جا کر رک جاتی ہے۔ امریکہ نے اس سے پہلے بھی امریکہ میں اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں، جس میں وائٹ پولیس آفیسرز نے بلیکس کو گولی ماری ہے اور اس پر کئی تنازعات پیدا ہوئے ہیں اور بڑے احتجاجات بھی ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس واقعے کے بعد کوئی بڑا مظاہرہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں مہنگائی اور بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف ہزاروں کاروباریوں نے بند منایا۔ لاہور، کراچی، پشاور اور دوسرے شہروں میں بازار بند رہے۔ کراچی سے خیبر تک بند کا اثر دیکھا گیا۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں 300 روپے سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ کرنسی کی قدر بھی 76 سال کی سب سے نچلی سطح پر آ گئی ہے۔ مہنگائی کی شرحیں نئی بلندی پر پہنچ گئی ہیں۔ پاکستان لمبے عرصے سے معاشی اور سیاسی بحران سے دوچار ہے۔ حالیہ عرصے میں سیکیورٹی حوالے سے بھی اچھی خبریں نہیں ہیں۔ جمعرات کو ایک حملے میں
9 سپاہی ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں الیکشنز کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن ایسے اشارے ملے ہیں کہ الیکشن میں کچھ دیری ہو سکتی ہے اور اب یہ الیکشنز جنوری میں ہو سکتے ہیں۔ سورسز نے بتایا کہ ان الیکشنز کے سلسلے میں ایک شیڈیول بھی تیار کر دیا گیا، حالانکہ ایسی امید تھی کہ الیکشنز اکتوبر میں ہوں گے اور اکتوبر میں ہی الیکشنز ہونے چاہیے تھے۔ پاکستان میں فی الحال ایک کارگزار حکومت کام کر رہی ہے۔ برطانیہ کے مشہور گروپ ہیروڈز کے سابق باس محمد الفائد کا انتقال ہو گیا ہے، جن کے بیٹے ڈوڈی الفائد برطانیہ کی پرنسس ڈائنا کے ساتھ ایک کار کریش میں ہلاک ہو گئے تھے۔ محمد الفائد کی عمر 94 سال تھی۔ ایجپٹ میں پیدا ہونے والے محمد الفائد نے مڈل ایسٹ میں اپنا بزنس امپائر کھڑا کیا تھا۔ اس کے بعد وہ 1970 کے دہے میں برطانیہ چلے گئے، لیکن ان کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوا کہ وہ اپنے ایڈاپٹڈ کنٹری یعنی برطانیہ کا پاسپورٹ حاصل کر سکیں۔ آخری برسوں میں انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت ڈائنا اور ڈوڈی کی موت کی وجہ بننے والے حالات کے بارے میں چھان بین میں گزارا۔ پچھلے ایک دہے سے وہ لائم لائٹ سے دور تھے۔ وہ سرے کاؤنٹی میں اپنے عالیشان گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ 1974 میں برطانیہ گئے تھے۔ اس کے 5 سال بعد انہوں نے پیرس کی ریٹس ہوٹل اپنے بھائی کے ساتھ مل کر خریدی۔ بعد میں انہوں نے 1985 میں ہیروڈز گروپ حاصل کیا۔ ان پر غلط طریقے استعمال کرتے ہوئے اسے حاصل کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ وہ ایک فٹ بال کلب فلہام بھی چلاتے تھے۔ 1987 میں انہوں نے الفائد چیریٹیبل فاؤنڈیشن قائم کیا تھا، جس کا مقصد دنیا کے غریب اور بیمار نوجوانوں کی مدد کرنا تھا۔ اسرائیلی جیلوں میں 4 قیدیوں نے اپنی بھوک ہڑتال جاری رکھی۔ یہ لوگ اس بات پر احتجاج کر رہے ہیں کہ اسرائیلی عہدیدار ان کی بات پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ اسرائیل کی جیلوں میں کئی قیدی ایسے ہیں جنہیں کسی الزام کے بغیر یا کسی مقدمے کے بغیر قید میں رکھا گیا ہے۔ طوفان ساولو ہانگ کانگ اور چائنا کے گونڈونگ کے ساحل سے ٹکرا گیا۔ موسم عہدیداروں نے بتایا کہ تیز بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کئی جگہ سیلاب آ گیا ہے۔ تقریباً 8 لاکھ لوگوں کو گونڈونگ کے جوخم والے علاقوں سے ہٹایا گیا ہے۔ کئی ٹرینیں بھی متاثر ہوئی ہیں اور عام زندگی الٹ پلٹ ہو گئی ہے۔ سنگاپور میں انڈین اوریجن تھرمن شان مگارتنم نے صدارتی الیکشن جیت لیا۔ اس طرح وہ انڈیا سے تعلق رکھنے والے ایک اور لیڈر بنے ہیں۔ 66 سالہ شان مگارتنم کو جمعے کو ہونے والے الیکشنز میں 70% سے زیادہ ووٹ ملے۔ سنگاپور کے وزیر اعظم لی سین لانگ نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے نئے صدر کو مبارکباد دی۔ سنگاپور میں اس سے پہلے بھی انڈیا سے تعلق رکھنے والے لیڈر رہ چکے ہیں۔ سنگاپور میں کئی نیشنلٹیز کے لوگ رہتے ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے جیٹ ایئر ویز کے بانی نریش گوئل کو منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کر لیا ہے۔ اس معاملے کا تعلق ایک بینک فراڈ سے ہے، جس کے ذریعے کینرا بینک کو چونا لگایا گیا تھا۔ یہ معاملہ 538 کروڑ کا ہے۔ بعد میں نریش گوئل کو ایک خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے جولائی 2020 میں اس سلسلے میں ان کے گھر پر اور ان کے رشتہ داروں کے گھروں پر دھاوے کیے تھے۔ عورتوں کے قومی کمیشن نے راجستھان کے پرتاپ گڑھ میں ایک عورت کے ساتھ دست درازی اور اسے ننگی کر کے پریڈ کرانے کے معاملے کی مذمت کی ہے۔ کمیشن کی چیئرپرسن ریکھا شرما نے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس سے کہا کہ وہ مجرم کو گرفتار کرے اور آئی پی سی کی ضروری دفعات کے تحت اس کے خلاف کارروائی کرے۔ کمیشن نے 5 دنوں کے اندر اس سلسلے میں رپورٹ مانگی ہے۔ اس معاملے پر ریاست میں خوب سیاست بھی ہو رہی ہے۔ بی جے پی نے اس کے لیے وہاں کی کانگریس حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا گیان واپی سروے کے معاملے میں رپورٹ داخل کرنے کے لیے مزید وقت مانگ سکتا ہے۔ اس کیس میں ہندو فریق کی نمائندگی کرنے والے وکیل نے یہ بات بتائی۔ وکیل سدھیر ترپاٹھی نے کہا کہ ابھی سروے مکمل نہیں ہوا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ انڈیا کی ایک اور اڑان، چندریان 3 کے بعد سولار مشن آدتیہ L1 کامیابی سے روانہ، 125 دن بعد منزل پر پہنچے گا۔ افریقی ملک نائجر میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل پڑے، فرانس کو باہر کرنے کا مطالبہ۔ گبون میں باغی لیڈرز نے کہا جلد الیکشنز نہیں کرائیں گے، ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے۔ امریکہ اور اتحادیوں کی جنگی مشقوں کے بعد نارتھ کوریا نے سمندر میں کروز میزائلز چھوڑے۔
عراق میں 2 منی بسوں کی ٹکر، 40 کے 16 عزادار جاں بحق، زیادہ تر کا ایران سے تعلق۔ پاکستان میں مہنگائی اور بجلی کی شرحوں کے خلاف احتجاج، کراچی سے خیبر تک بازار بند۔ برطانیہ میں ہیروڈز گروپ کے چیف محمد الفائد انتقال کر گئے۔ امریکی پولیس نے ایک اور بلیک حاملہ عورت کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ سنگاپور میں انڈین اوریجن تھرمن شانمگارتنم صدر چن لیے گئے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شیجول افراد سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔